अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी पहली वीडियो में असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से आप लोगों को एक मुंतखब सबक की वजाहत की गई थी शहीद के नाम से। स्टूडेंट्स, उसमें आपको समझाया गया था कि किस तरीक़े से शहादत का रुतबा एक मुसलमान मुजाहिद के लिए अहमियत का हामिल है, और उसके साथ ही एक बहुत ही बुनियादी और अहम नुक्ता उसमें उजागर किया गया था जो मुल्क मिल्लत पर अपनी जान कुर्बान कर देने के हवाले से बदरजा अतम उसके अंदर मौजूद था। स्टूडेंट्स, आपको उस सबक के हवाले से अपने कौम, अपनी मुल्क, अपने वतन पर जान कुर्बान कर देने का जज्बा उजागर किया गया था कि किस तरीक़े से बाहैसियत पाकिस्तानी कौम के हमें अपने मुल्क वतन की खातिर जान देने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सबक आपके सामने शुरू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर एक नया सबक हमने शुरू करना है और सबक का उन्वान होगा हमारा ऊँ। लफ्ज़ ऊँ एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो इंसानी ज़िंदगी पर एक बुनियादी असर छोड़ता है। अगर उस असर को आप देखो तो वो मनफी अंदाज से भी और मुस्बित दोनों पहलुओं से वो इंसानी ज़िंदगी पर वाज़ेह तौर पर असरअंदाज होता है और इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ये मज़मून इंतहाई सबक आमूज़ और बहुत ही बारीक बीनी वाला है कि जिस पर अगर हम गौर करें तो हम अपनी शख्सियत के अंदर नुमायाँ तब्दीली ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 99 यानी 99 पर इस सबक का मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरीक़े से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने ये मज़मून तहरीर किया है और इसमें कौन कौन से बुनियादी नुकात वाज़े किए हैं कि जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बुनियादी तब्दीली ला सकता है। अपनी बुक्स खोलें आप लोग। 98 सफ़ा नंबर 98 पर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब का तारुफ़ यहाँ पर तहरीर है। आप मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में बुनियादी मालूमात आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए, कहाँ पर आपने तालीम हासिल की, तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद आप कहाँ गए, मुलाज़मत कहाँ पर इख्तियार की, बहैसियत किस पोस्ट के आपने सबसे पहले किस ओहदे पर आप सबसे पहले फ़ाइज़ हुए, और लिखने लिखाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। इसके अलावा कौन कौन सी यादगार किताबें हैं या मज़ामीन हैं कि जिन्होंने आज भी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को हमारे दिलो दिमाग में ज़िंदा रखा हुआ है। इन तमाम मालूमात को आप सफ़ा नंबर 98 से हासिल कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 99 पर आप आइए। सबक ऊँ के टाइटल के साथ इनका एक बेहतरीन मज़मून हमारे सामने मौजूद है कि जो इनके मजमूए से हमने अख्ज़ किया है। मजमूए का नाम है मजमूए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। बहुत सी जिल्दें हैं इस मजमूए की, लेकिन ये जो शामिल निसाब आपको मजमून नज़र आ रहा है, ये जिल्द सोम से हासिल किया गया है और इसको शामिल निसाब करने का मकसद यही है कि इस लफ्ज़ के बज़ाहिर तो ये आम सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर हम इसके असरात देखें तो ये हमारी ज़िंदगी में कितने नुमाया असरात डालता है। जब आप इस सबक की रीडिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस कस्म की मालूमात से रोशनास करवाया है फ़रतुल्लाह बेग साहब ने। तो जब हम देखते हैं कि सबक की बुनियादी वजूहात क्या हैं शामिल निसाब करने की, तो हमें बहुत ही क्लियर एक जो मरकज़ी बुनियादी नुक्ता मिलता है वो यही है कि लफ्ज़ ऊँ इंसानी ज़िंदगी में मनफी और मुस्बत दोनों पहलुओं से असर अंदाज होता है। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ, तफसील से बताती हूँ कि किस तरीक़े से ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी पर दोनों पहलुओं से असरअंदाज है। तो स्टूडेंट्स, सबक ऊँ में मुसन्निफ़ ने दरअसल नहायत ही ज़रीफ़ाना अंदाज़ में हमारे मुआशरे के एक मनफी रवैये पर तनक़ीद की है। वो रवैया है नज़रअंदाज करने का कि हम अहम से अहम बात को भी सिर्फ़ ऊँ कहकर नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये रवैया कभी कभार आगे चलकर मज़ीद पेचीदा मसाइल को जन्म देता है
اور کبھی کبھار یہی ایک لفظ جو ہے وہ انسانی زندگی کو مثبت انداز میں تبدیل بھی کر دیتا ہے اور مسائل کو پیدا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ یہی اس مضمون کا مثبت پہلو ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ لفظ رشتوں کو قطع تعلقی سے بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ مضمون میں مصنف نے بہت ہی بنیادی کرداروں کی مدد سے، مثالوں کی مدد سے اس لفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جیسے کہ یہ لفظ ایک طالب علم کی زندگی میں اگر آئے تو کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ایک ازدواجی زندگی میں آئے تو کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے، ایک والدین کی زندگی میں آئے تو کیا اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں، طالب علموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سستی، کاہلی اور لاپرواہی سب سے زیادہ طالب علموں میں پائی جاتی ہے۔ کام کے لیے سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں کہ ابھی کیا، کل سے پڑھیں گے، اور کل کبھی نہیں آتی۔ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہونے پر بھی یعنی کارکردگی کو کر کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 1 سال بعد دوبارہ دے دیں گے، ابھی تو بہت چانس باقی ہے۔ والدین سارا خرچ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی فکر معاش اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے کر کے تعلیمی سلسلے کو لمبا کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ ماں باپ اگر مر گئے تو ان کا ورثہ تو موجود ہے، یہ تمام سوچیں ان کے ذہن کے اندر ہوتی ہیں کہ ہزاروں قرضہ دینے والے بھی موجود ہیں، قرضے سے کام چلا لیں گے، پڑھنے لکھنے میں کیوں اپنا وقت ضائع کریں۔ 30 سال کی عمر میں انٹر کر لیا تو سفارش کے بل بوتے پر کہیں نہ کہیں ملازمت مل ہی جائے گی۔ محنت کرنے سے کیا فائدہ، ملک سے باہر جانے کی اسکالرشپ بھی مل جائے گی، قرضہ بھی لے لیا جائے گا جو بعد میں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ طالب علم کے اندر دیکھی جاتی ہیں کہ ان کی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی شروع ہو جاتی ہے کہ بچہ پڑھ نہیں رہا تو ابھی چھوٹا ہے، پڑھ لے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ بچہ تو کرتا ہی ہے لیکن والدین بھی اس کا برابر سے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کی عمر ہی کیا ہے، فیل ہو گیا، بیچارے کا دل ٹوٹ گیا، کہہ کر ان کے کاموں میں کیڑے نکالنا، گھر کا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ شور مچانے کے بعد کہہ کر چپ ہو جاتی ہیں۔ میاں کی بھی بڑی تیز ہوتی ہے کہ بیوی کسی بات پر بگڑے، یہ کہہ کر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اگر کے بجائے جواب دے دیا جاتا ہے تو میں کے جانے کی دھمکی بیوی کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی فتح اور شکست کے معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں بھی شدید نقصان دہ ہوتی ہے۔ جس نے شکست پر کی اس نے شکست تسلیم نہیں کی، اور جس نے فتح پر کی اس نے اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ یہ قابل قدر ایک جملہ مصنف اپنی تحریر میں بیان کرتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں لفظ بہت ہی قابل اہمیت ہے کہ اگر اپنی شکست کے وقت ہم کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ناکامی پر کوئی اپنی ناکامی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور اگر کامیابی حاصل ہونے کے بعد ہم لفظ کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اپنی قدر خود نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شاعر نے بہت ہی بنیادی نقطہ ایک ہمارے زندگی پر اثر انداز ہونے والے واقعات کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کرنے والے اگر دونوں کو برابر سمجھیں گے تو پھر ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے مٹ جائیں گے۔ فتح اور شکست کو برابر سمجھنے والے اگر ایک بات پر متفق ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہمیں اس لفظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے کہ دنیا سے مٹے نہیں تو جوتیاں ضرور کھائیں گے۔ یہ بڑے مزاحیہ انداز میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ناکامیوں کی طرف لے کر جاتا ہے یہ لفظ، اگر ہم اس پر غور نہ کریں۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کی جب بلند خوانی آپ کریں گے تو آپ کو بہت سے مشکل الفاظ، محاورے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے معنی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے ایک تو میں کچھ الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کچھ اپنی کتاب کے پیچھے فرہنگ میں مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، آپ ان کا مطالعہ باغور کیجیے گا۔ جیسے ایک محاورہ ہے جان ہلکان ہونا، اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو تھکا دینا۔ ایک اور لفظ آپ کو دوران بلند خوانی آپ کو نظر آئے گا، خاتمہ بالخیر، اس کے معنی ہیں اچھا انجام۔
مفت ملتا ہے یعنی بغیر پیسوں کے کچھ آپ کو مل جائے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ مفت ملتا ہے۔ ایک اور آپ کو ملے گا محاورہ، دل ٹوٹا ہوا ہے یعنی نا امید ہوا ہوا ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ ڈوب مرنا معنی ہے اس کے شرمندہ ہونا۔ غل مچایا یعنی شور مچانا۔ اور پھر ایک بہت ہی قابل ذکر انہوں نے ایک جملے کا استعمال کیا کہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا، کہ لفظ اوں کہہ کر آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہم اس لفظ سے کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں گے یا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مصنف انتہائی طنزیہ انداز میں یہ باور کروا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس الفاظ کا استعمال بہت ہی منفی انداز میں کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ لیں، وہ یہ جان لیں کہ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا، یعنی آج تباہ نہ ہوا تو کل ضرور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو امید ہے کہ بنیادی نقطہ اور جو میں نے تھوڑا سا سبق کو سمرائز کیا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس بہت ہی چھوٹا سا سبق ہے یہ، آپ اس کو ضرور اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ورک شیٹ میں آپ کو اس سے متعلق سوالات دیے گئے ہیں وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے جس طرح سے آپ کو ہدایت دی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس سبق چونکہ بہت چھوٹا سا منتخب کیا گیا تھا آپ کے لیے، تو کورس کی تکمیل کے لیے کہ ٹائم پر وقت پر آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے اور جب آپ کی فزیکل کلاسز شروع ہوں تو زیادہ مشکلات نہ درپیش آئیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک سبق کے ساتھ ہی ایک حصہ غزل سے ایک نظم منتخب کی گئی، غزل منتخب کی گئی ہے، میر تقی میر کی غزل ہے، اور اس کی وضاحت میں کروں گی اس ویڈیو میں۔ آپ نے بغور سننا ہے، جہاں پر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے ویڈیو کو پاز کریں گے آپ اور دوبارہ سے اس کو نوٹس کی شکل میں اپنے پاس وہ نوٹ کرتے جائیں گے، ویڈیو کو پاز کر کر کے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور کہیں پر کسی قسم کی بھی کوئی مشکل ہے تو دوبارہ اس کو ریوائنڈ کر کے آپ نے پھر سے دیکھنا ہے، سننا ہے، اور جو ورک شیٹ میں آپ کو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق اپنی کاپیز پر کام کرنا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میں آپ کو ایک غزل جو میں نے منتخب کی ہے آپ کے نصاب کی تکمیل کے لیے، وہ ہے میر تقی میر کی غزل۔ جی اسٹوڈنٹس، تو غزل کے لیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 157 یعنی 157 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 156 پر 156 صفحہ نمبر پر میر تقی میر کا تعارف آپ کو ملے گا۔ یہ تعارف آپ نے اپنی کاپیز میں بالکل ایسے ہی لکھنا ہے جیسے کہ بک میں دیا ہوا ہے، اس کو بغور پڑھیے گا اور میر تقی میر کے حالات زندگی کے بارے میں یہاں سے آپ کو معلومات ملیں گی، وہ آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اپنی کاپی کے اندر لکھنا بھی ہے، کیونکہ بورڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ شاعر کی حالات زندگی تحریر کریں۔ ان شعراء کرام میں میر تقی میر، مرزا غالب، الطاف حسین حالی، نذیر اکبر آبادی، کوئی بھی شاعر جن کا آپ کو ذکر کیا جائے گا اس نصاب کے اندر، آپ کو ان کے حوالے سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 157 پر آئیے آپ لوگ۔ صفحہ نمبر 157 پر غزل آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس غزل میں آپ کو بنیادی جو ردیف اور قافیہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیے گا کہ غزل بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے یہاں پر تحریر کی ہے۔ آپ نے یہاں سے ایک ایک کر کے شعر اتارنا ہے اور اس کی تشریحات کو جو میں ابھی وضاحت کروں گی آپ نے اس کو بالکل ویسے ہی اس کی تشریحات بیان کرنی ہے، لکھنی ہے، تحریر کرنی ہے اپنی کاپیز کے اندر۔ پہلے میں مختصر سے تعارف کروانا چاہوں گی آپ کو میر تقی میر کا، کہ میر تقی میر نے اردو غزل میں جو اپنا ایک مقام بنایا اور ان کے کلام کی جو نمایاں خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک خوبی جس کی وجہ سے میر مشہور ہوئے وہ ہے درد و غم، یا آپ اس کو کہہ لو کہ سوز و گداز یا رنج و الم جیسے موضوعات آپ کے کلام میں بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو لقب دیا گیا وہ خدائے سخن کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں، خدائے سخن کا لقب ان کو دیا گیا۔ میر تقی میر کی پوری شاعری اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ایک روتی دھوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میر تقی میر نے اپنی پوری زندگی گزاری ہوگی۔ مکمل طور پر
جو ہمیں اس میں ایک شاعرانہ رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے وہ عشق حقیقی کے بجائے عشق مجازی کا رنگ یہاں پر بہت زیادہ نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو غزل کی تعریف سمجھائی ہے کہ غزل میں جو ہے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی اور ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، کسی کا رابطہ دوسرے شعر کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی آپ کو میر تقی میر کی غزل کے اندر بھی نظر آئے گا کہ ایک شعر میں اگر وہ عشق حقیقی کا رنگ نظر آ رہا ہے تو دوسرے میں عشق مجازی، یا اگر ایک شعر میں آپ کو عشق مجازی کا رنگ نظر آتا ہے تو دوسرے ہی شعر میں وہ زندگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا انسانی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مکمل طور پر آپ کو ان کی شاعری کے اندر ایک سوز، ایک ایسا غم آپ کو نظر آئے گا کہ جس سے میر کی پوری زندگی کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ میر نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہوگا. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 157 پر اس کی جو غزل موجود ہے وہاں پر بھی آپ کو مختلف انداز میں آپ کو میر کے اشعار نظر آئیں گے، جس کا لب لباب اگر ہم کہیں کہ میر کے کلام کو پڑھنے کے بعد جب ہمیں میر کی زندگی کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے تو بے ساختہ ہمیں میر کا ہی یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ سرحان میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. غزل کی اگر بلند خوانی کی جائے تو پہلے میں آپ کو غزل پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کے بعد میں کر کے اس کی تشریح بیان کروں گی. پہلا شعر آپ دیکھیے گا کہ ہر شعر کا الگ الگ کوئی تسلسل نہیں نظر آئے گا آپ کو، ہر شعر میں آپ کو ایک الگ موضوع نظر آئے گا، لیکن اس میں جو صنف نظر آئے گی وہ مجازی ہو یا حقیقی ہو، آپ کو عشق ہی اس میں موضوع نظر آئے گا. اب آپ پہلا شعر دیکھیے گا میر تقی میر کا کہ فرماتے ہیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. دوسرا شعر دیکھیے گا جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. بہت خوبصورت غزل میر تقی میر کی جو کلیات میر سے اخذ کی گئی ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر شعر کے اندر مختلف انداز میں شاعر نے کس طریقے سے مطلب اپنی پیدائش کے حوالے سے کہ ہمیں کیوں تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب سے بھی شکایت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو پہلا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو اس شعر کے اندر جو بنیادی ہمیں اس کا مفہوم نظر آتا ہے وہ دو طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنی عجز و انکساری کو بیان کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی بڑی سادگی اور صبر و قناعت کرتے ہوئے بسر کر دی، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، ایک فقیر اور صوفی کی طرح زندگی گزار دی. یعنی اگر ہم کہیں کہ خوش رہا جب تلک رہا جیتا، میر معلوم ہے قلندر تھا. تو اپنی صوفیانہ انداز کو خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اپنے طور پر اپنی زندگی کو خود ہی سمجھا، خود ہی گزارا، کسی نے کسی قسم کی کوئی ان کو مدد نہیں دی. تو میر مزید کہتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا ہے کہ جس طرح ہماری کسی نے مدد نہیں کی اور ہم نے اپنے اوپر اپنی زندگی میں آنے والے تمام رنج و غم کو خود ہی سہا، خود ہی برداشت کیا، تو ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہر شخص رنج و الم اور درد و غم سے دور رہے اور سب کی زندگی خوشیوں میں بسر ہو، کسی کی آنکھ نم نہ ہو، ہر ایک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہو، ہر کوئی شخص خوشحال اور اطمینان بھری زندگی گزارے. امید ہے پہلا شعر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب دوسرا شعر میں نے آپ کو کیا پڑھا تھا کہ جو تجھ بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. اس شعر میں بھی شاعر نہایت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جب محبت ہوئی تھی تو اسی وقت اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اب محبوب کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے،
اس کے بغیر یہ زندگی بے معنی اور بے رنگ ہے۔ چونکہ اب محبوب سے وصال بھی ممکن نہیں رہا تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بغیر اس بے مقصد زندگی کو اب ہم ختم کرنے چلے ہیں، اپنی جان دے کر اپنے قول کو سچا ثابت کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوتے ایک دم شاعر نے اپنا رخ بدلا اور وہ اپنے محبوب جو ان کی زندگی کا ایک حصہ تھے اس کی طرف آ گئے اور اسے بے وفائی کا ذکر کرنے لگے۔ پھر محبوب سے ہی مخاطب ہیں، اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں میر اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ عاشق کے سامنے جب اس کا محبوب آ جاتا ہے تو وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، اس پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ محبوب کی ایک جھلک عاشق کے ہوش و حواس کھو دیتی ہے، اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی عاشق پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے شاعر نے اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو ہے شاعر تو مدہوش ہو گیا لیکن ان کی محبوبہ کے اوپر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا اور شاعر اپنے آپ کو ہی یک طرفہ محبت کا شکار کرتے ہوئے اس سزا کا شکار ہوتے چلے گئے۔ پھر اگلے شعر میں فوراً شاعر کا رخ بدلتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں عشق حقیقی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں وہ یہ وضاحت کرتے ہیں۔ اگلا شعر ان کا ہے کہ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ تو شاعر نے یہاں پر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان کیے کہ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں ایک بامقصد زندگی عطا کی ہے وہیں پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس شعر میں میر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں کٹ گئی، اپنے سر نیاز کو اس کے آگے خم کرنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں ہی ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ عبادت کی انتہا سجدہ ہے اور انسان چونکہ سجدے میں اپنے خالق حقیقی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے میر کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سے ممکن تھا ہم نے سجدوں میں روز و شب بسر کیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ہر ممکن عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ ایک بندے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض اولین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق جتنا بھی ممکن ہو سکے اسے ادا کرنا چاہیے۔ اگلے شعر میں اپنی اس غزل کے شاعر فرما رہے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو شاعر نے نہایت واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تخلیق کیا ہے تو بے مقصد نہیں کیا بلکہ ہماری تخلیق دراصل بامقصد ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لے کر آ رہے ہیں اور یہ غزل کا آخری شعر یعنی جس پر اختتام ہو رہا ہے، قطع ہو رہا ہے، قطع سے نکلا ہے یہ۔ اس مقطع میں میر نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنے آپ سے ہی مخاطب ہوئے ہیں اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر میر کہتے ہیں کہ تم نے اپنی عمر دنیا پرستی اور غفلت میں گزار دی، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کو ترک کر کے تم دنیاوی کاموں کو لے کر بیٹھ گئے، تم نے دنیاوی کاموں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور انہی کاموں کو تم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اگر کوئی دریافت کرے کہ تم اس دنیا میں کس مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے تو بھائی تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ شاعر اپنی زندگی کو بے مقصد گزار دینے پر افسردہ ہے، اس لیے کہ انسان دنیا میں اپنے رب کی اطاعت، فرما برداری اور خوشنودی کے حصول کے لیے آیا ہے، لیکن دنیا کی آسائشیں، رنگینیاں اور رعنائیوں نے مل کر اسے مست کر دیا اور وہ ان رنگینیوں میں گم ہو کر گمراہ ہو گیا اور گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا گیا۔ بقول میر درد تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ تو یہی بنیادی مقصد، یہی بنیادی نقطہ میر تقی میر نے بھی اٹھایا کہ مقصد حیات کو ہم بھول گئے اور دنیاوی
آسائشوں کا شکار ہو کر ہم اس کی خوبصورتیوں میں، ہم اس کے آرام دہ ہونے میں اور اس کی رعنائیوں میں ڈوبتے چلے گئے اور اپنا مقصد فراموش کر بیٹھے۔ تو آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس کہ میر تقی میر کے چند اشعار سے ہی آپ کو اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے آپ کے کلام میں رنج و الم کے موضوعات ملتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کے بقول کہ ان کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر کی زندگی کیسے گزری ہوگی۔ چلیے تو اسٹوڈنٹس اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ اسائنمنٹ نمبر 2 آپ کو میں نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ اس اسائنمنٹ میں جو بھی کچھ آپ کو ورک دیا گیا ہے وہ آپ کو بہت تفصیل سے سمجھا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے اپنا ورک کمپلیٹ کرنا ہے، جیسے آپ پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں کہ سبق کا پہلے ٹائٹل پیج بنتا ہے، پھر مشکل الفاظ کے معنی، سوال جواب، مرکزی خیال، یہ تمام چیزیں اسی ترتیب سے کیجیے گا جیسے کہ آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں اور جیسے آپ کو اسائنمنٹ میں دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سبق اونگ میں لفظ استعمال ہوا پٹاری۔ پٹاری کہتے ہیں بید یا بانس کی بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری کو۔ دوسرا لفظ جان ہلکان کرنا، اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو تھکانا۔ پھر ایک اور لفظ ہے ہرج۔ ہرج کے معنی ہیں نقصان۔ خاتمہ بالخیر، اچھا انجام۔ سلب ہونا، چھین جانا۔ سنجیدہ ظرافت، باوقار۔ صلاح کار، مشیر یعنی مشورہ دینے والا۔ رکابی، پلیٹ۔ درہم برہم، تباہ و برباد ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام الٹ پلٹ ہو جانا۔ یہ الفاظ میں نے اپنی کاپیز کے اوپر لکھنے کے بعد سوال جواب کی ہیڈنگ دیجیے گا، اور سوال جواب جو جواب یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کے جوابات بالکل ویسے ہی تحریر کریں اپنی کاپیز کے اندر۔ جیسے پہلا سوال آپ کو دیا ہے کہ طالب علموں کے اونگ کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے کہ کن کن مواقع پر طالب علم اونگ کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، اونگ کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، یہ جواب یہاں پر واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ سبق کی وضاحت کے دوران بھی آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کا کہ اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے۔ سبق کی وضاحت کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے نہایت طنز و مزاح اور ظرافت کی مدد سے اس لفظ اونگ کی وضاحت کی ہے، تو آپ نے وہ 3 مواقع یہاں پہ تحریر کرنے ہیں۔ وہ تینوں مواقع میں نے آپ کو اسائنمنٹ میں دے دی ہیں، آپ نے اس کو کاپی ڈاؤن کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 3 پر آئیے گا۔ سوال نمبر 3 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس سبق میں ابا اور اماں کی اونگ کا کیا مطلب ہے، تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ والدین کیوں اور کن مواقع پر اپنے بچے کی کسی بھی غلطی پر یا ناکامی پر اونگ کہہ دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں اس کا کیا ریزن ہوتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر وہ اونگ کہہ کر معاملہ ٹال دیتے ہیں۔ سوال جواب کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس حوالے سبق و مصنف میں نے یہاں پہ لکھا ہے، تو وہ آپ نے بالکل ویسے ہی اپنی کاپیز پر تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال جیسے آپ کو شیٹ پہ دیا گیا ہے بالکل آپ نے ورک شیٹ سے ویسے ہی کاپی کرنا ہے کہ سبق کا بنیادی خیال کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ آپ نے تیار کرنا ہے، بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جیسا میں نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن خلاصہ میں نے اگلے اس میں دیا ہے آپ کو کہ سبق اون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، تو بیٹا خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں آسان کر کے لکھنا ہے، جو آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہے، جو کچھ آپ کے نصاب میں آپ کی کتاب میں جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، ویڈیو کو سننا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ خلاصے دراصل اس سبق کو آسان الفاظ میں دوبارہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ اردو غزل یا غزل کا ٹائٹل پیج بنائیے گا، میر تقی میر شاعر کا نام لکھیے گا، اور یہاں پر میں نے آپ کو نوٹ دیا ہے، یہ نوٹ آپ کے لیے ہے، آپ اسے کاپی پر مت لکھیے گا، یہ آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، یہ کاپی پر نوٹ مت لکھیے گا۔ اس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ شاعر کا تعارف صفحہ نمبر 156 سے کاپی میں تحریر کیجیے، اس کے بعد اگلے صفحے پر تشریحات کی آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اشعار ایک ایک کر کے شعر لکھنے ہیں اور ان کی تشریح آپ نے خود ہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے لکھیں گے آپ، جیسے شعر نمبر 1 ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے،
میاں خوش رہو ہم دعا کر چلیں. یہ میں نے بہت واضح طور پر آپ کو سمجھائی ہے. ویڈیو آپ نے دوبارہ سننی ہے. اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مشکل ہے آپ نے بار بار ویڈیو کو دیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے، تبھی آپ یہ مشق کر پائیں گے. امید ہے سب بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو اسٹوڈنٹس تو بس ایک ہی آپ کے پاس اس کا حل ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے، سننا ہے اور اپنے مشکل سوال کا جواب اسی ویڈیو میں سے تلاش کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.